बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, दावा किया जा रहा है कि अमरीकी डॉक्टर्स का एक वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इमरान खान से जल्द मुलाकात मुतवक्के है, और अलीमा खान का गिव एंड टेक वाला बयान इसी सिलसिले की एक कड़ी है। क्या इमरान खान डील के लिए राजी हो जाएंगे? पीटीआई की सफ़ों से क्या खबर आ रही है? देखें, मेरा ख्याल है कि 3 साल और 3 महीना का वक्त है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो हालिया सियासी लड़ाई है, इस पूरे 3 साल 3 महीने में हम एक बात हमेशा, जब इस लड़ाई के मुख्तलिफ पहलुओं को रिपोर्ट करते रहे, एक बात तो हम हमेशा कहते रहे कि इसमें हिकमत अमली इमरान खान की है और जवाबी हिकमत अमली हुकूमत की है। सही, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं, काउंटर स्ट्रेटजी। सही, काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो हुकूमत की है। इमरान खान तेज भागना शुरू होता है, हुकूमत तेज भागना शुरू हो जाती है। इमरान खान स्लो डाउन होता है, हुकूमत स्लो डाउन हो जाती है। इमरान खान लेफ्ट मुड़ता है, वो लेफ्ट मुड़ जाते हैं। वो राइट मुड़ता है, ये राइट मुड़ जाते हैं। सही। लेकिन अब पहली मर्तबा आप ये देखें कि इस 3 साल और 3 महीने के वक्त में पहली मर्तबा जो है वो, जिसको आप अगर टर्म देना चाहें तो ये इंफॉर्मेशन डिजास्टर है, जो सबसे बड़ा चैलेंज बनकर पीटीआई के सामने आया। सही। यानी तहरीक इंसाफ में कौन किसे ट्रस्ट करे, और ये बड़ी ही, जैसे कहते हैं कि ये इसे मास्टर स्ट्रोक आप कह सकते हैं कि अभी तक का पीटीआई के खिलाफ खेला गया सबसे बड़ा जो मास्टर स्ट्रोक है वो यही है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसको यकीन किया जाए। सही। और ये किसी भी सियासी जमात के लिए ये एक जहर कातिल आप इसको कहेंगे, समझ सकते हैं। यानी कि इमरान खान तक रसाई रोक दें और उसके बाद नीचे धड़े हों, सबके अपने अपने फॉलोअर्स हों, सब अपनी अपनी बोली बोल रहे हों। तो इस वक्त 2 एक्सट्रीम्स हैं। मैं आपके सामने दोनों एक्सट्रीम्स रख देता हूं। एक जो मेरी पीटीआई के लोगों से बात हुई, एक वो जो अंसार अब्बासी रिपोर्ट कर रहे हैं, एक वो जो मुनीब फारूक बात कर रहे हैं। सही। अब आप जब ठंडे दिल से बैठ के इन तीनों के ऊपर बात करते हैं ना, तो तीनों के हक में आपके पास दलाइल मौजूद है। गोया ब्लैक एंड व्हाइट खत्म हो गया है, अब एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया क्रिएट हो गया है। एंड आई थिंक कि ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ अब तक की सबसे कारआमद चाल साबित हुई है। अच्छा। इससे पहले वाली हर स्ट्रेटेजी जो है वो मुंह के बल गिरी। ये कब तक रहती है, ये इसके बारे में मैं, जाहिर है कि मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं होना कि मैं प्रेडिक्ट करूं कि ये कब तक कामयाब होगी। हो सकता है एक्सट्रीमली कामयाब हो जाए, हो सकता है इसका भी हाल वही हो जो पहले होने वाली जितने डेवलपमेंट्स हैं उनका हुआ। पहले तो आप आगाज में जरा वो एक्सट्रीम सुनवा दें जो मुनीब फारूक ने गुफ्तगू की है, एंड जब आप उस पर सोचने लगते हैं तो दैट ऑल्सो मेक सेंस। सुन इट। खान साहब अब अपने इर्द गिर्द घेरा तंग महसूस कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा, इसीलिए वो अब कभी एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात, कभी डील, कभी बात करने, मेरे से बात कर लें। वो कोई 3 मुद्दों पे बात नहीं होनी, वो बात ये होनी है कि यार मेरी जान कब छोड़नी है आपने। लेकिन आप इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर आप उसको असेस कर पाए कि एक जाने में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये मेरा मैंडेट चोरी किया और एस्टेब्लिशमेंट ने किया, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से सारा धांधली हुई। फिर इमरान खान साहब उन्हें एक्यूज कर रहे हैं ना, तो साथ ही फिर इमरान खान साहब कहते हैं मैंने उसी जिसको मैं एक्यूज कर रहा हूं, मैंने उसी से बात भी कर ली है। ये दोनों चीजें पैरेलल नहीं चल सकती, इनका नतीजा भी नहीं निकल सकता। लिहाजा इस तो आप बात ये कि दिस ऑल्सो मेक सेंस। जब आप अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू सुनते हैं, जो जाहिर है कि अभी तक के जो पीटीआई स्टैंडर्ड्स थे, उसमें आकर जब अलीमा खान कहेंगी कि गिव एंड टेक, कुछ दो कुछ लो, क्या इमरान खान गिव करें, बैठे बात करें, ये बात उन्होंने इमरान खान से मंसूब नहीं की, ये उन्होंने खुद से नहीं। जब आप देखें, इससे पहले भी अलीमा खान साहिबा जब आकर बात करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोग सबसे ज्यादा ट्रस्ट जिसकी बात को करते हैं कि ये इमरान खान का एग्जैक्ट मैसेज देती हैं, वो अलीमा खान। सही। वो बैरिस्टर गौहर की बात को ट्रस्ट नहीं करते, वो फैसल चौधरी की बात को ट्रस्ट नहीं करते, वो अली अमीन गंडापुर की बाहर आके की हुई बात को ट्रस्ट नहीं करते, वो किसी भी और रहनुमा की बाहर आकर सबसे ज्यादा जिस पे ट्रस्ट करते हैं वो तो अलीमा खान पे करते हैं ना। तो जब आप इस बात को सुनते हैं, और जाहिर है कि ये तो अब एक फैक्ट है ना, आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि लड़ाई जो है वो शहबाज शरीफ और इमरान खान की लड़ाई जिनकी है उन्हीं की दरमियान, साइड के तो साइड किक है ना, मेन एक्टर में या जो मेन रोल है वो वहां पर नहीं है। मैं आपके सामने अब वो दोनों तीनों जो है ना वो एक्सट्रीम्स रख देता हूँ। एक तो जाहिर है कि अडयाला जेल के अंदर का जो तासुर है, जो मेरी पीटीआई के लोगों से बात हुई है, वो एक अलहदा से आपको एक्सट्रीम दिखाता है। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं यानी कि
تجزیہ والے کی بات نہیں کر رہا, صحیح, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اندر جا کر تباتر کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں. صحیح, اور وہ جو وہاں سے اپنی اسیسمنٹ اور کچھ کوٹ ان کوٹ چیزیں بتا رہے ہیں, وہ آپ کو ایک 360 کا ڈیفرنٹ اینگل دکھاتی ہیں. یہ والی گفتگو جو ہے یہ آپ کو ایک علیحدہ سے اینگل دکھاتی ہے. ساتھ میں جو انصار عباسی نے بات کی, لیکن 2-3 چیزیں جو ہیں اس لٹمس ٹیسٹ پر اس کو پرکھیں گے, کیونکہ میں آپ کو یہ آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ عمران خان خفا ہیں, عمران خان ناراض ہیں, عمران خان غصے میں ہیں, وہ کس پر ہیں, کیوں ہیں, اور اپسیٹ بھی ہیں. صحیح, ظاہر ہے کہ یہ ایک نارمل حالات میں تو اپسیٹ تو خیر یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ تو عمران خان کو گرفتار ہونے کے بعد سے ہی ہونی چاہیے تھی. یہ اس وقت کیوں اور کس بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے, اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو ذرا جناب وہ جو ظاہر ہے کہ اچھا دوسرا عرفان صدیقی نے جو سوال کیا کہ کچھ دو اور کچھ لوگ کے مانی NRO نہیں تو کیا ہے, جب آپ علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو سنتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ سوال تو پھر یہ سوال ہوگا. اب ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ تاریخ قانونی و سیاسی مستقبل, عمران خان امریکہ سے آئے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے تیار, وہ جیل میں بیٹھے ہیں. یہ اب انصار عباسی صاحب نے رپورٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ جس وقت عمران خان کی قانونی اور سیاسی قسمت غیر یقینی نظر آ رہی ہے, امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں اور تاجروں کا ایک گروپ اس ہفتے بھی کسی بھی وقت اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی سے ملاقات کا خواہش مند ہے. ذرائع کے مطابق عمران خان وفد کی پاکستان میں موجودگی سے آگاہ ہیں اور وفد کا خیال ہے کہ وہ ان سے ملاقات کے لیے آمادہ ہیں. متوقع ملاقات کی تفصیلات اب تک واضح نہیں, لیکن وفد کا یہ دورہ عمران خان کے لیے ممکنہ ریلیف کے حصول کی خاطر خاموش سفارتکاری کے ذریعے نئی کوششیں شروع کرنے کا حصہ سمجھا جا رہا ہے. PTI کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اس گروپ کی پاکستان آمد سے قبل ہی اس سے رابطے میں تھے. یہ وفد گزشتہ ہفتے سے ملک میں موجود ہے, لیکن اب تک اسلام آباد میں اس کی کسی اہم عہدیدار سے ملاقات نہیں ہوئی. وفد کا یہ دورہ پس پردہ کوششوں کا حصہ ہے. انہی کوششوں کے سلسلے میں یہ چند ماہ قبل بھی اسلام آباد آیا تھا اور سینئر سرکاری شخصیات اور عمران خان کے ساتھ ملاقات کی تھی. وفد ایک مرتبہ پھر پاکستان آمد سے قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان کے مستقبل کا راستہ تلاش کیا جا رہا ہے, وہ بھی ایسے حالات میں جب PTI کے بانی چیئرمین کے لیے سیاسی و قانونی ریلیف کے امکانات غیر یقینی کا شکار ہیں. PTI کی پالیسی میں تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. یہ وہ ساری بیسیکلی گفتگو ہے جس کے اراؤنڈ آپ کو گھومتی ہوئی نظر آتی ہے کہ obviously that gives you a different side of picture. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انفارمیشن ڈیزاسٹر یہ ہے کہ جو گرے ایریا کریٹ ہو گیا کہ اب آپ نے سب کے پاس اپنا اپنا بابا ہے نا, کہ میں فلانے بابے کو مانتا ہوں, میں فلانے کو مانتا ہوں, میں اس کی نجم سیٹھی کی چڑیا جو ہے اس کو, میں انصار عباسی کی خبر کو, میں منیب فاروق کی خبر کو. بٹ ان اینی کیس جتنی بھی باتیں ہیں, خبر بھی اپنی ہے, تردید بھی اپنی, جتنے دھڑے بنے ہوئے. اچھا اب میں نے اسی تمام چیزوں کے تناظر میں تحریک انصاف کے 2 لوگوں سے بات کی. دونوں لوگ وہ ہیں جو حال ہی میں یعنی کہ آپریشن بیانم مرصوص کے بعد ایک ونڈو کریٹ ہوا جس میں دوبارہ ملاقاتیں کھلی جی, اور کیس چلنا شروع ہوا اور وہاں پر ملاقاتیں ہوئی. ان میں ایک سے زائد ملاقاتیں کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے جو اندر کی کہانی سنائی ہے, ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ بھائی اندر کہانی کچھ اور ہے, اور اندر کی کہانی ان کی اسیسمنٹ کے مطابق یہ ہے کہ یا یہ بندہ جو ہے یہ لڑ کے باہر آئے گا یا مر کے باہر آئے گا, تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے کہ جس سے یہ باہر آئے. یہ میں آپ کو کوٹ ان کوٹ الفاظ نہیں, یہ وہ ان کی جو گفتگو کا لب لباب ہے, میں یہ وہ آپ کو جسٹ اس کا کوٹ کر رہا ہوں کہ ہی از ناٹ کمنگ آؤٹ. اب آپ دیکھیں یہ بات کیوں, یعنی کہ اس کے اوپر یقین آپ کب کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جب آپ اس کے حق میں یہ دلیل رکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگ جی ملٹیپل ٹائمز یہ بات متعدد ٹی وی چینلز پر متعدد انٹرویوز میں بار بار کر چکے ہیں کہ عمران خان باہر نہیں آنا چاہتے, اپنی رہائی کا فیصلہ وہ خود کریں گے. ہاں تو what does that tell you کہ وہ ظاہر ہے کہ he is not budging, he is not moving, he is not, مطلب یہ ساری صورتحال ہے. البتہ ساتھ میں یہی لوگ جب آپ ان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بیرسٹر گوہر پہ, علی امین گنڈاپور پہ, شبلی فراز پہ, name a person, he is very angry on that. تو اب اس سے کیوں اینگری ہیں, جو آپ سوال کریں بھائی وہ کیوں غصہ ہے عمران خان, کیوں خفا ہیں یا کیوں اپسیٹ ہیں, وہ اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ جو
الیکٹ ہو کے آ کے بیٹھ گئے ہیں یا جس کے پاس جو عہدہ آ گیا ہے, دے آر ناٹ ڈیلیورنگ. صحیح. اور وہ عمران خان, اگر دیکھیں دو اس کی توجیحات ہو سکتی ہیں. ایک تو عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے یہ لوگ باہر جو ہے ایک مرتبہ ایک بہت بڑا سیاسی ہنگامہ کھڑا کر دیں, اور اس سیاسی ہنگامے کا اتنا زیادہ دباؤ اتنا شدید ہو کہ کہتے ہیں کہ جذبات کا تناؤ ہی اتنا شدید تھا, الفاظ روکتے ہی میرے ہونٹ پھٹ گئے. تو وہ اتنا دباؤ بڑھائے کہ صورتحال یہ ہو کہ مجھ سے بات کرنی پڑے اور میری ٹرمز یا میری بات جو ہے وہ آ جائے. ایک صحیح کہ بات چیت کا یعنی کہ وہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اچھا, وہی والا فارمولا, یا تو آپ اس کو اس سے تشبیہ دے سکتے ہیں. دوسرا آپ اس کو اس سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آلریڈی بات چیت اور یہ اس سارے معاملے میں ہے تو وائی وڈ ہی کریٹ اے فس, کہ باہر ایک اتنا بڑا میس کریٹ کر دیں کہ اس کا بھی الزام میرے اوپر لگے کہ تم نے باہر اتنا بڑا ہنگامہ مچایا ہوا تو ہم تو بات ہی نہیں کرتے. صحیح. تو یہ ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی آپ کو دو تضاد نظر آتے ہیں. اب اس میں بیچوں بیچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو عمران خان نے ان تمام بیرسٹر گوہر کے متعلق مطلب اسٹریٹ اپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات یہ ہوئی, عمران خان نے کہا وہ یار وہ یعنی کہ ہیز دو نمبر نہیں ہے, لیکن بیرسٹر گوہر اچھے وقت کا کھلاڑی ہے. یعنی گراؤنڈ کنڈیشنز فٹ ہوں, ٹاس آپ جیتے ہوئے ہوں, سامنے اپنی مرضی کا بولر ہو, فل ٹاسیں کرا رہا ہو, پھر ان میں نواز شریف میں کیا فرق؟ لیکن مسئلہ بیرسٹر گوہر کا یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر مرضی کے امپائر کے ساتھ جیتنا تو بیرسٹر گوہر تو 8 فروری 2024 سے 99 پہ بیٹنگ کر رہے ہیں, وہ تو ٹک ٹک کر رہے ہیں, ان کی تو سینچری نہیں ہوتی. تو بیرسٹر گوہر, علی امین گنڈا پور ان کے حوالے سے, یعنی یہاں تک کہ عمران خان نے وہ ایک بات پہ کرتے ہوئے پھر حکومت کا کیا فائدہ ہے, پھر چھوڑ دیں اس کو. ہاں, گنڈا پور کو یہ ہدایت کی استعفیٰ دو, آگے بس ختم کریں, پھر چھوڑ دیں. کریں اگر فلاں بھی نہیں کر سکتے, فلاں بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں ہو سکتا, وہ بھی نہیں ہو سکتا, تو اب ایک وہ والی اسٹریٹجی. لیکن اسی بیچوں بیچ آپ دیکھیں کہ ایک لڑائی ہے, اب وہ حیران کن طور پہ وہ رپورٹ نہیں, علیمہ خان صاحبہ اور بیرسٹر گوہر, اچھا, ان کے درمیان بہت شدید قسم کی لڑائی ہوئی اور اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ ہوئی. اور اس لڑائی کے مختلف یعنی کہ وہ دیکھیں اس نے پھر ریفلیکٹ بھی کیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر, ہاں وہ رہائی والا جو ٹانٹ کیا گیا, جب رہائی والا سوال ہوا, ایک طرف بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے کہ عمران خان باہر آ رہے ہیں انشاءاللہ عید سے پہلے, اور 5 جون کو کیس لگ رہا ہے, 5 جون کو کیس لگ رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. اور جب یہ سوال علیمہ خان سے کیا جاتا ہے تو علیمہ خان کہتے ہیں بیرسٹر گوہر کو ہی پتا ہوگا, یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ, جو انہوں نے پوری بات کی. وہ اس سے یعنی اسی بیچوں بیچ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ تو اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ وہاں پر ایک بڑا شدید قسم کا مباحثہ ہو گیا, اور وہاں پر حیران کن طور پر ایک صحافی بھی موجود تھا, اس نے رپورٹ نہیں کیا. اچھا, ہاں میری اطلاع تو یہی ہے کہ وہاں پہ, کیونکہ جب یہ انسیڈنٹ اس کی جزیات میرے تک آئی تو میں نے کہا یار اتنی ایسی چیز تھی جو خبروں میں فوراً آ جاتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر واز نو جرنلسٹ اراؤنڈ. انہوں نے کہا نہیں تھا, فلاں صاحب تھے, اب آئی ایم ڈیلیبریٹلی اسکپنگ ہز نیم, بٹ وہ پھر انہوں نے نہیں کیا رپورٹ. بہرحال علیمہ خان اور بیرسٹر گوہر, سو مچ سو علیمہ خان نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ آپ آئے ہیں, اب آپ چلے جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کرنل صاحب کے آدمی. اچھا, بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتی ہیں, آپ ہر وقت جو ہے وہ فوج کا آدمی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, اس قسم کی بات نہ کیا کریں. بھائی ہم سب میں سب ظاہر ہے کہ ہم لوگ موجود ہیں اور بات چیت ہوتی ہے سب کی, اور خان صاحب کے علم میں بھی ہوتا ہے, آپ کس قسم کی بات کر رہی ہیں, آپ یہ کیا الزام لگا رہی ہیں. علیمہ خان نے کہا کہ نہیں, آپ نے جو ٹکٹیں ہیں آپ ہمیں بتائیں, آپ نے فلاں صاحب کو, ایک ریٹائرڈ ملٹری آفیسر, ان کو ٹکٹ کس کے کہنے پہ دی تھی, فلاں کی ٹکٹ کیوں تبدیل کی تھی. یہ عمران خان سے بات ہوگی, عمران خان کو بتایا جائے گا, اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ فلاں فلاں لوگوں کو ٹکٹیں کیوں ملی تھیں, یہی جن لوگوں کے ٹکٹ تبدیل ہوئے پھر وہ اسمبلیوں میں آ گئے اور انہوں نے جناب سارا یہ کھڑمس جو مچایا ہوا وہ انہوں نے مچایا ہوا. اب اس بات کے اوپر فل الجھتے رہے. اسی الجھاؤ کے دوران بیرسٹر گوہر کو اڈیالہ جیل میں اندر جانے کی اجازت ملی, لیکن پھر حیران کن طور پر علیمہ خان کو بھی اسٹیمپ لگا دی, علیمہ خان صاحبہ کو بھی اجازت مل گئی. اور جیسے ہی علیمہ خان کو اجازت ملی تو بیرسٹر گوہر نے پھر جواب بھی وہ کیا. انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ اب آپ کس کی آدمی ہے, کس کرنل نے,
نہیں انہوں نے فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے ایگزیکٹلی کوٹ اینڈ کوٹ کہا کہ اب کیسا رہے گا، کہ کیسا لگے گا اگر میں کہوں کہ آپ کو ڈی جی ایس پی آر نے بھیجا، اچھا یہ کہا. اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ بہرحال یہ معاملہ اور یہ مدعا پھر اگین یہ وہ اندر بھی گیا. تو اس ساری صورتحال میں جب آپ دیکھیں گے عمران خان تک آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، رمضان کا مہینہ تھا اور آخر کار ایک ملاقات ہوتی ہے اور صرف 30 منٹ کا ٹائم ملتا ہے، اور اس میں بات کیا ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اتنی بڑی پارٹی اور اتنی بڑی پولیٹیکل موومنٹ جو پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں ایک انپریسیڈنٹڈ موومنٹ ہے، کہ 8 فروری کا نتائج نے چونکا کے رکھ دیا. بڑے بڑے سیاسی پنڈت جو ہے وہ ان کو اصولاً تو اپنے قلم توڑ دینے چاہیے تھے اور صحافت چھوڑ دینی چاہیے تھی. صحیح. جو ان کے اندازے وہ جس اس میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیں بعد میں تو آپ جتنا مرضی اس کو کور اپ کر لینا، 8 فروری کو تو ایک مرتبہ پورا ملک اور سب لوگ ہی ہل گئے تھے نا، سب کے اندازے، سب کو پتا چل گیا تھا کہ یار یہ کیا ہوا ہے، ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو اس سارے معاملے میں جو عمران خان صاحب ہیں ان کی پارٹی جس مقام پر آ کے، اور نتائج کیا نکلتے ہیں کہ اس پارٹی کے چیئرمین سے، بانی چیئرمین سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں تنظیمی ضلع کا عہدیدار اس کو تبدیل کر دیں، وہ جنید اکبر بہت اچھا آدمی ہے لیکن جنید اکبر نے دیکھے نا وہ کر دیا ہے، وہ بابر سواتی کا یہ مسئلہ ہے. یعنی آپ یو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ وہ نہیں، وہ اپنی شکایت پالیسی پہ نہیں جا، اعظم سواتی صاحب نے جو وہاں پر جا کے کیا. پھر جو باقی لوگ ہوئے تھے، کوئی اپنا کوئی عہدہ مانگ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنی MNA کی ٹکٹ، کوئی الیکشن لڑنے کی، کوئی مخصوص نشستوں کی، کوئی فوکل پرسن بننا چاہتا ہے. تو اف دیٹ ہیپنس، تو آپ بتائیں نا کہ اگر اندر بیٹھا ہوا بندہ فرسٹریٹ ہونا اس کا ایک فطری عمل ہے. تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں اب اس میں ظاہر ہے کہ میں ونس اگین میں اس تمام بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جب یہ اسیسمنٹ دیتے ہیں کہ یہ لڑ کے باہر آئے گا یا مر کے باہر آئے گا، اس کا تو کوئی پلان نہیں ہے. اس کے حق میں آپ کو چیزیں، پھر جو منیب فاروق نے بات کی ہے، اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی منیب فاروق جو گفتگو کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا رائے ہے، بٹ سرکاری ورژن but that also starts making sense when you listen to him carefully کہ کچھ پوائنٹس ہیں جس میں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مذاکرات کوئی کامیاب ہو سکتے ہیں. یعنی عمران خان کا تو سارا مقدمہ اور سارا کچھ ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. 8 فروری کا الیکشن چوری ہوا اور اسٹیبلشمنٹ نے چوری کر کے ان لوگوں کو دے دیا. تو جب اگر یہ آپ کا مقدمہ ہے اور پھر آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر. صحیح. یہ سارا وہ کریٹ ہوا ہے معاملہ. بٹ دس انفارمیشن ڈیزاسٹر آئی تھنک از سم ہاؤ ابھی تک کا سب سے کاری آپ کہہ سکتے ہیں کہ وار ہے، جو ماسٹر اسٹروک ہے واحد اب تک کا جو PTI کے خلاف ہوا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ